आदम को पास्टर शफीक को तेरे पाक कुदस के हैंड ओवर करते हैं। जब तेरा बंदा तेरी आवाज़ को तेरे कलाम को सुनाता है, बयान करता है, तो आज बहुत सारी ज़िंदगियाँ बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से, यीशु के नाम से तब्दील हो जाएंगे। इनका उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना और एहसासात जज्बात यीशु नाम से तेरे कलाम से आज तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि तेरा कलाम कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और एक खुदावंद जो ला तब्दील खुदा है, कलाम है, एक खुदावंद ला तब्दील कलाम अपने कलाम से हम सब को तब्दील कर दे, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम से आमीन। सब कहें आमीन। सब तशरीफ रखेंगे और इसी तरह मैं जोरदार तालीम खुदा के कादर पास्टर शफीक को दावत दूंगा, खुदा की आवाज़ को, खुदा के सलाम को हम सबसे बयान करें। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की सब तरफ से भी सलाम अर्ज़ है। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी हम 30वीं आयत से खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी 30 वर्ष से 30वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत को पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, और आए भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जांफशानी करो, कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुक़द्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्ज़ी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊँ। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम सब के साथ रहे। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल, उसका कलाम आज भी हमारे लिए एक पुरजोश दुआ के साथ और बरकत के साथ आमीन कहता है। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीज़ों, कितने हैं जो आज इस दौरे हाज़िर में अपनी बहुत सारी ज़िंदगी की मसरूफियात के साथ खुशी रखते हैं। कितने हैं जो अपनी इस ज़िंदगी में खुशी से महरूम हैं। इंसान के बहुत सारे इरादे मंसूबे हैं, पौलुस के भी बहुत सारे मंसूबे हैं। और पिछले हफ्ते से मैं एक जगह पर मुझे मौका मिला कि वहाँ पर मैं खुदावंद के कलाम को शेयर करूँ। मिसिज़ मेरी कपड़े प्रेस कर रही है और मेरे पास पहले से ही तैयार शुदा मज़ामीन हैं, टॉपिक्स हैं कि जिन पर मैं नज़रसानी कर रहा हूँ कि मैं ये शेयर करूँ, ये ख्याल शेयर करूँ। तो मैंने जो ही एक जुमला बयान किया तो मेरी मिसिस ने ये कहा, आप दुआ करें। हम क्या करें? दुआ करें, और खुदा खुद ही आपको ये बयान करने के लिए गाइड करेगा कि आपको वहाँ पर क्या शेयर करना चाहिए। तो दुआ के लफ्ज़ से ही फ़ौरन मेरे ख्याल में ये मौजू आया कि मैं पौलुस रसूल के मंसूबों पर
کچھ بات کروں۔ تو جب میں نے بائبل کو کھولا اور اس کے پہلے ہی چند ابواب میں دیکھا اس رومیوں کے خط میں، تو مجھے فوراً یہ آیت، یہ حوالہ یاد آیا، اور میں نے اس حوالے کو دیکھا کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول، اس کے بہت سارے منصوبے ہیں۔ آج یہ 1-2 دن سے میں باتیں سن رہا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بڑے عجیب طرح کی صورتحال سے دو چار ہیں۔ ملک کی صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے اتار چڑھاؤ کا آج ایک خاص مرحلہ ہو رہا ہے۔ تو کل رات میں ایک فیملی میں وزٹ پر گیا، انہوں نے ٹی وی چینل پر نیوز کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ میچ ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی کوشش کھلاڑیوں کی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا شاید وہ کوئی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بھی ایک میچ ہے، یہ اسمبلی کا میچ ہو رہا ہے۔ تو آج ہمارے ملک پاکستان کی حکومتی سطح کے بھی بہت سارے منصوبے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں۔ اس میں موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت کے ممبران جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ان کی ساری کاوشیں ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر، مقدس پولس رسول کے بہت سارے منصوبوں میں سے چند ایک منصوبوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حصے کے اختتام پر اس باب میں پولس رسول کلیسیا سے ایک پرجوش اپیل کرتا ہے، ایک پرجوش دعا کے لیے اپیل کرتا ہے۔ یہ کوئی عام سی دعا نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے 30ویں آیت 15ویں باب میں پڑھا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، آئے بھائیو، خدا کا خادم کلیسیا سے اس بات کی پرجوش دعا کے لیے پرجوش اپیل کرتا ہے، آئے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے، وہ یہ نہیں کہتا جو میرا خداوند ہے، جو آپ کا خداوند ہے، وہ بلکہ کہتا ہے ہمارا خداوند ہے۔ وہ اپنے تعلق کو مسیح کے ساتھ اور کلیسیا کے تعلق کو مسیح کے ساتھ وہ واضح کرتا ہے، اور پھر وہ یسوع مسیح کا واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر التماس کرتا ہے۔ روح کی محبت، وہ روح کی محبت جس نے ازل سے پانیوں پر بسیرا کیا ہے اور جس نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے، وہی روح القدس، اس کی عظیم محبت جس کی قدرت سے خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کی زندگی کا نجات دہندہ بلکہ منجی کل عالم یسوع مسیح مجسم ہو کر چرنی میں اترا، اور اسی روح القدس کی محبت سے جس نے قبر میں سے اپنی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے خداوند یسوع مسیح کو جلایا۔ یہ وہی روح القدس، یہ اس کی محبت کی بات کر رہا ہے جو ہماری روحوں کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، بلکہ پولس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری روحوں کے ساتھ مل کر، یہ 8ویں باب کی 26ویں 27ویں آیات میں لکھا ہے کہ وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے۔ کیسی محبت ہے روح القدس کی، اور وہ اس طور سے ہمیں، جس طور سے ہم نہیں جانتے، ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ آہیں بھر بھر کر شفاعت کرنے کے لیے ہماری روحوں کو جھنجھوڑتا اور زور بخشتا ہے، اور یہ روح القدس کی محبت کو مقدس پولس رسول یاد دلاتا ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہتا
کہ تم کو میں یسوع مسیح کا واسطہ دے کر التماس کرتا ہوں اور روح کی محبت کو یاد دلا کر التماس کرتا ہوں کہ تم میرے لیے خدا سے دعائیں کرو۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جافشانی کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کا خادم پہلے سے ہی جن دعاؤں میں جھکا ہوا ہے، گھٹنوں کے بل آنسوؤں کے ساتھ جھکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ مل کر دعائیں کرو۔ اور دعائیں کرنے میں جان فشانی کرنے کے لیے لینس کی ایک بہت عظیم اسکالر ہے، خادم ہے، وہ لکھتا ہے ایک تحریر میں اس جان فشانی کرنے کے حوالے سے، وہ کہتا ہے یہ ایک ایسی دعاؤں کے لیے پکار ہے پولس رسول کی اس حصے میں، جس میں انسان اپنا پورا دل و جان اور روح ایسے گامزن کر دیتا ہے، ایسے خدا کے حضور میں لگا دیتا ہے جیسے ایک کھلاڑی کسی میچ میں، کھیل کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے گامزن ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے۔ اگر کرکٹ کا میچ ہے تو وہ بال کے پیچھے اور بیٹ لے کر کرکٹ کے میدان میں ایسے دوڑتا ہے کہ وہ جیتے۔ پولس رسول بھی یہ اپنے خطوط میں اس بات کو بیان کرتا ہے، ایمان کی کشتی کو لڑتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ہم بھی ایسے دوڑے ایمان کی کشتی میں کہ جیتے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں پر پولس رسول کے 4 مخصوص حصوں کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو بہت سارے ہیں۔ پہلا بات جو ہے وہ یہودیوں کے ان جنونی افراد سے بچا رہنے کے لیے ایک منصوبہ شیئر کرتا ہے کہ اس بات میں دعا کریں۔ آج بھی دور حاضر کے خادم کے ساتھ کلیسیا کو اٹھ کر کھڑے ہو کر روح القدس کی مموری کے ساتھ خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے میں جافشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آج دور حاضر کی کلیسیا کے لوگ خدا کے خادموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور روزے کے ساتھ، دعا کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، گروزاری کے ساتھ، گھٹنوں کے بل خدا کے حضور دعائیں کریں گے تو تبدیلی آئے گی۔ آج بھی دور حاضر کے خادم کو بہت ساری ایسے نافرمان لوگوں کی طرف سے جو خدا کے کلام کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور نہ صرف وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ خود اپنی زندگیوں سے بھی وہ بے وفائی کرتے ہیں اور وہ مخالفت میں دیوانہ وار وہ خوشخبری کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ فضل کی خوشخبری کے بارے میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ دیوانہ وار سے مراد یہ ہے کہ اندھا دھند، ان کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یعنی ایسی باتیں جیسے پولس رسول وہ بیان کرتا ہے ایک جگہ پر کہ میں خود بھی ایسے ہی، بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی پہلے مسیحیوں کو ستاتا ہے، ایسے دیوانہ وار وہ قتل کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے کہ میں نیست و نابود کر دوں گا ایسے ہر اس شخص کو جو مسیح کا نام لیتا ہے۔ مگر دمشق کی راہ میں جب اس کو یسوع مل جاتا ہے تو میرے عزیزوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یسوع نے اس کو پکڑ لیا۔ پولس کے لیے پہلے سے خدا کے مرد خدا لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہیں اور یسوع نے اس کو دمشق کی راہ میں پکڑا۔ تو آج بھی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ روم کے ایمانداروں کو دعا کے لیے ابھارتا ہے کہ وہ اس بات کے لیے کہ یہودی مقدسین جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ
اس خیرات کو قبول کرے جس کا ذکر اس 15ویں باب میں پالوس رسول کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری خدمت مقدسوں کو پسند آئی۔ اور تیسرے نقطے پر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مجھے اس دورے میں جس میں میں آپ کے پاس بھی پہنچوں خدا کی خدمت کے لیے، اور تمہیں اس 15ویں باب کی 19ویں آیت سے پڑھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الرقم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی، اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر امارت نہ اٹھاؤں۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے آگے چل کر اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس آ کر تمہیں وہ برکت دوں جس کے لیے میں 29ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ یعنی خدا کا بندہ مسیح کی کامل برکت لے کر آنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ میرے لیے دعا کریں کہ اس دورے میں اس خوشی کا موقع بن جائے، اور خدا کی مرضی کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے درمیان میرے ذریعے سے جاری ہو۔ پولس کی آرزو تھی کہ ہر ایک بات جو ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو، اس کی ہدایت سے ہو، خدا کے پیغام کو وہ مختصر طور پر میں ایک آخری بات کر کے پھر مین موضوع کی طرف آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ آخری درخواست اس حوالے میں وہ یہ کرتا ہے کہ روم کا دورہ خود اس کے لیے آرام پانے کا موقع بن جائے۔ پولس کی خدمت بے حد ہنگامہ خیز اور تھکا دینے والی تھی، وہ بڑی سخت محنت کر رہا ہے اور وہ تازہ دم ہونے کی بڑی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ پولس اس باب میں دعا کے ساتھ اس اطمینان کو ختم کرتا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ تم سب کے ساتھ ہوتا ہے، آمین۔ خدا کے یہ نام اس باب میں بھی چند ایک ناموں سے بیان کیا گیا ہے، شاید 5ویں آیت میں ہے، وہاں پر لکھا ہے خدا جو صبر اور تسلی کا چشمہ ہے، خدا امید کا چشمہ ہے، یہ 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے میرے پاس، اور 33ویں آیت اس باب کی آخری اطمینان کا چشمہ ہے۔ خدا ہر اچھی بات کا سرچشمہ ہے، خدا ہر اچھی چیز کا سرچشمہ ہے، خدا ہر ایک اچھے کام کا سرچشمہ ہے، خدا ہر ایک اچھی برکت کا سرچشمہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اس گناہگار شخص کے لیے اس جہان میں بھی اور آنے والے دور میں بھی، جہان میں بھی، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خدا ضرورت ہے۔ خدا چونکہ ہر ایک بات کا سرچشمہ ہے اور ہر اس بات کا منبع ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ایماندار کو بھی اور غیر ایماندار کو بھی۔ مسیح میں میرے عزیزوں، میں مختصر طور پر پولس رسول کے بہت سارے منصوبوں میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر ایک خاص بات آج ہم سیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے میں، خدا سے دعائیں کرنے میں جاں فشانی کریں۔ یہ راست باز شخص کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے ملک بحالی پاتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے، ہر طرح کے بندنوں سے چھوٹ جاتا ہے، ہر طرح کے جوؤں سے آزاد ہوتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے رہائی پاتا ہے، اور ملک میں قحط بھی ہو تو شادمانی آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، چرچ کے اندر برکت آ جاتی ہے، خاندان، کلیسیا، ہر فرد کی زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج خدا کا بندہ جو ہے
آج دور حاضر کے خادم کو بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی قوت میں کلیسیا کے لوگوں کی قوت کی ضرورت ہے۔ ایک موقع پر خدا کا بندہ مقدس موسیٰ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف، خدا کی بارگاہ کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کرتا جا رہا ہے، اور میرے عزیزوں جب اس کے ہاتھ جسمانی صورت میں کمزور ہونے لگتے ہیں، اس کے بازو کمزوری کے باعث تھک جانے کے سبب سے نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو میرے عزیزوں کلیسیا میں سے خدا کے دو عظیم خادم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک اس کے داہنے ہاتھ کی طرف، ایک اس کے بائیں ہاتھ کی طرف، اور وہ دونوں ہاتھوں کو دونوں خادم پکڑ کے اوپر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں خدا کے خادم کے ہاتھ اٹھے رہے، بلند رہے، اونچے رہے، تاکہ خدا کے حضور سے شادمانی آئے، اور خدا اپنی بزرگی سے، خدا اپنے فضل سے برکت، شفا، فتح جاری کرے۔ میرے عزیزوں آج رومیو 12 باب میں بھی پالوس رسول اپنے منصوبوں کی بڑی لسٹ بیان کرتا ہے۔ پہلی 2 آیات میں وہ ایک عظیم قربانی کی بات کرتا ہے، اور پھر 3 سے 8 آیات کے درمیان مسیحیوں کی، ایمانداروں کی، خدا کے لوگوں کی اجتماعی مجموعی زندگی کے بارے میں، جو ان کی روحانی زندگی سے مسیح میں جڑی ہوئی ریلیشن شپ، اٹس آل اباؤٹ ریلیشن شپ، یہ مسیح کے ساتھ تعلقات سے رکھنے والی زندگی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ 3 سے 8 آیات میں آپ اس پورے باب کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر 9ویں آیت سے 21ویں آیات تک وہ مسیح کی شریعت کی بابت بات کرتا ہے، وہ ان اخلاقی نصیحتوں کی بنیاد کی تفصیل میں کچھ باتوں کو بیان کرتا ہے۔ پولس رسول کے بہت سارے منصوبے ہیں، وہ پہلی آیت میں عظیم قربانی کی بات کرتا ہے، پہلی 2 آیات میں، یہاں پر بھی وہ خدا کی رحمتیں یاد دلا کر، وہ مسیح کا واسطہ دے کر، وہ روح کی محبت کی یاد دلا کر التماس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو، پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ میرے عزیزو آج ان روزوں کے ایام میں ہمیں دعا اور روزے کے ساتھ خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور جھک جانے کی ضرورت ہے۔ آج دور حاضر میں خدا کے خادم کو جسمانی طور پر جیسے خدا کے بندہ موسیٰ کے ہاتھ نیچے جانے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آج کے خادم میں بھی جسمانی طور پر کمزوریاں ہیں، آج روحانی طور پر بھی بڑے چیلنجز ہیں، روح اور جسم کی ایک بہت بڑی جنگ ہے، جس میں ہم اپنے سوچوں سے، اپنے خیالات سے، اپنے جذبات سے، ہم اپنے انسانی طور طریقوں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ روح القدس کی مدد کے بغیر، خدا کی قوت اور اس کے زور اور اس کے مسح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں خدا کے خادم کو، دور حاضر کے خادم کو آج کلیسیا کی پاور کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کی اس کے ساتھ یونٹی کی ضرورت ہے، جو اس کے بازو کو اٹھا کر اوپر کر دے، جو اس کی دعاؤں میں آگ بھر دے، جو اور زیادہ جوش جذبہ برپا کر دے کہ خدا آسمان سے ہماری گھروزاری کو سن کر جواب دے۔ میرے عزیزو یہی ہماری مقبول عبادت ہے۔ خدا کا بندہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بن، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ خدا کی کامل مرضی جو ہے یہ نیک بھی ہے
اور پسندیدہ بھی ہے۔ خدا کی کامل مرضی، ہمارے اپنے بہت سارے منصوبے ہو سکتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو، روشن مستقبل ہو، وہ بڑی بلندیوں پر ہو، کامیابیوں پر ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایسے مقام پر پہنچے کہ ان کی زندگی ہماری نسبت بہتر ہو۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑی فطرتی کوشش، کاوش ہوتی ہے، یہ خیال، یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ان کی نسبت بہتری کی طرف جائے۔ میرے عزیزو، انسان جتنے بھی منصوبے بناتا ہے سب خدا کے بغیر، مسیح کے بغیر فیل۔ آج ہمارے ملک کے حالات بڑے نامناسب ہیں۔ آج کلیسیا کو خدا کے خادمین کے ساتھ مل کر ہمارے ملک پاکستان کے حالات کے لیے بھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، گروزاری کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نامناسب حالات ہیں، بہت ساری باتیں ہم معاشرے میں سنتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور انسانی غربت و افلاس کے حوالے سے، خاندانوں کے دکھوں، پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں، مصیبتوں کے حوالے سے، اور نئی جنریشن کے منشیات کی لعنت میں گرفتار، آوارہ گردی اور بے راہ روی کی طرف جانے کے حوالے سے بہت سارا انسانی زندگی کو آج نقصان ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات ہے، 3 آیت سے 8 آیات تک کے درمیان خدا کا بندہ مقدس پولس رسول مسیحیوں کی مجموعی زندگی کے بارے میں، جو روحانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو مسیح میں جڑی ہوئی ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ ایک بات ہے۔ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، میرے عزیزو، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرا ہے، اور یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ میرا بدن ہے۔ ایسے ہی کلیسیا کا ہر ایک فرد مسیح کے بدن کا حصہ ہے، اور اگر ہم کسی دوسرے حصے کو الگ سمجھیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اس کو ہم روزانہ اس کی کیئر نہیں کریں گے، تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ آج ہمیں پورے کے پورے بدن کے ساتھ خدا کے حضور جھک جانے کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مسیح میں ہم یکساں طور پر ایک بدن ہیں، اور میرے عزیزو، اس میں ہم روحانی برکات کو اکٹھے مل کر خدا کے حضور میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور 9 آیت سے 21 آیات کے درمیان اخلاقی نصیحتوں کی ایک فہرست ہے، جس میں خدا کا بندہ بڑی ہی عظیم بات بیان کرتا ہے۔ 9 آیت میں 12 باب میں محبت بے ریا ہے۔ یہ عظیم خدا کی فطرت کا ایک پہلو ہے، ایک عظیم خدا کا اس میں منصوبہ ہے۔ غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں۔ آج خدا کا خادم ہمارے درمیان ہمارے ان دعاؤں کی جو خدا کے حضور ہم کریں، اس خدا کے خادم کو اس جانفشانی کی ضرورت ہے جو ہم اس کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ آئیں ہم سوچیں، چند لمحوں کے لیے غور کریں، ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنی شخصی زندگیوں کے بارے میں غور کریں، ہم اپنی خاندانی زندگیوں کے بارے میں غور کریں۔ جس محبت کو خدا نے ہم پر اس طور سے ظاہر کیا، کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ہم سے یہ بیان کیا ہے کہ جیسی محبت باپ نے مجھ سے رکھی، ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔
اور اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ میرے عزیزو، جب ہم جافشانی کرتے ہیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنے میں، نہ صرف ہم خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر ہم دعائیں کرنے میں جافشانی کریں، بلکہ ہم کلیسیائی طور پر، ہم اپنے معاشرے کے طور پر، معاشرے کے لیے، اپنے غیر مسیحی لوگوں کے لیے بھی، ہم اپنے پورے ملک پاکستان کے لیے بھی دعائیں کریں، تاکہ ہمارے ملک میں بحالی آئے، شادمانی آئے اور تازگی کے دن آئے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم چند لمحوں کے لیے سوچیں، غور کریں۔ مختصر طور پر آج ہم صرف یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں دعائیں کرنے میں جانفشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے پھر یہ سیکھیں گے کہ ہمیں کس طور سے جانفشانی کرنی ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی سیکھیں گے پریکٹیکلی طور پر ہم مل کر جانفشانی کریں گے کہ ہم کس طرح جانفشانی کر کے سیکھتے ہوئے ہم فتح پا سکتے ہیں، بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم جانفشانی کرنے کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو خدا کے الہی ہاتھ کے سپرد کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ہونٹوں میں تو الفاظ نہیں ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا کا روح ہماری روحوں کا پیاسا ہے، خدا کا روح ہماری روحوں کے لیے وہ پکارتا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، آئیں ہم اپنی زندگیاں خدا کے حضور میں انڈیل دیں، اور خدا کا خادم آج دور حاضر کا جو خادم ہے اس کے ساتھ مل کر ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا کے خادم کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا ہے، تو میرے عزیزو، جب ہم اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، دعائیں کرنے میں خدا کے حضور جانفشانی کریں گے، تو خدا بحالی لائے گا، تازگی لائے گا، شادمانی لائے گا، برکت لائے گا، اور چرچ ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے سارے منصوبے جو ہیں وہ خدا کے منصوبوں کے بغیر، خدا کے کلام کے بغیر بیکار ہیں، اور جب تک خداوند کا روح ہماری زندگیوں میں نہیں آ جاتا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری فتح ناتمام ہے، ہماری فتح انکمپلیٹ ہے، وہ نامکمل ہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم سوچیں، غور کریں، اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کر آج ہم خدا کے حضور میں دعائیں کریں، گرفتاری کریں، اپنے مکمل روح جان بدن کے ساتھ، اپنے دل و جان کے ساتھ یہی جانفشانی کرنا ہے کہ ہم اپنے ساری قوت سے خدا کے حضور دعائیں کریں، اپنی وفاداری کے ساتھ، روح کی معموری کے ساتھ، پیشنیٹ طرز سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہم دعا کریں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس چرچ سے تعلق رکھتا ہے شخص جس کو دعا کی ضرورت ہے، وہ خادم کون ہے اور وہ کس چرچ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم مسیح میں ایک ہے، ہم ایک سمجھے۔ میرے عزیزو، ہاللیلویا، گلوری ٹو جیسس۔ آج انسان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، قومیت کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک خالق کی مخلوق ہوتے ہوئے، ہمیں ایک مخلوق ہوتے ہوئے خدا کے حضور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم چند لوگوں کے لیے سوچیں، غور کریں، ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اور ہم چند جملوں میں خدا کے حضور، خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، جیسے بھی خدا کا روح ہمارے ابھارتا ہے۔ ہم چند لمحوں کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ مسیح میں بزرگ آسمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، اے خدا، آج کی خوبصورت عبادت تیرے کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم نے تیرے کلام سے سیکھا، سنا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خدا، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں
यीशु के नाम से कि खुदावंद आज के कलाम से हम बड़ी बरकत आई खुदावंद जिस तरह तेरा बंदा पलूस कहता है वो कलीसिया से इल्तमास करता है कि मेरे लिए जान फिशानी से दुआ करो तो देख खुदावंद आज हम सब बहन भाई मिलकर हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हमें कुव्वत दे जितने लोग ऐ खुदा खिदमत का काम करते हैं जितनी टीम ऐ खुदावंद हमारे साथ खड़ी ऐ खुदावंद हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपने खादमों को अपने बेटों को कुव्वत दे अपनी तवनाई से और अपनी हिकमत से भर दे ताकि अंजील का काम जान पेशानी से किया जाए। ऐ खुदा यीशु के नाम से खुदावंद तू हमें बड़ी बरकत दे ऐ खुदा तू हमें बड़ी तसल्ली दे हमें इत्मीनान दे। आज जिस तरह तेरे शागिर्दों ने कहा क्या खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा तो देख खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं तुझसे दरख्वास्त करते हैं क्या खुदावंद तू हमारा ईमान बढ़ा दे और हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए यीशु के नाम से आमीन। आइए खुदा बाप और बेटे रूह कुदूस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और इसी तरह हम भाई इस्लाम के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश में खुदा की इबादत में आगे बढ़ेंगे और इसके प्रस्तिश के दौरान अपने हदिया जात जो हैं वो आप ज़रूर खुदा के घर की खिदमत के लिए देंगे।